آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیر کے دن کیا مضمون چل رہا ہے، جہاں سے ہم ہمیشہ بات شروع کرتے ہیں آج بھی وہیں سے شروع کرنا ہے۔ ماجد دیوبندی لکھتے ہیں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہم کو یوں مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم کے تعلق سے اس میں جو بات کہی کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھی ہوئی ملے گی سورہ فاتحہ سے پہلے، تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ ادھورا رہتا ہے اور برکت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے ہر اچھے کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے زندگی ایسی جیو کہ لوگ یاد کرے، زندگی ایسی جیو کہ لوگ یاد کرے، ایسی نہ گزارو کہ لوگ فریاد کرے، ایسی نہ گزارو کہ لوگ فریاد کرے۔ اور دیکھیے اس میں ہی آ گیا کہ یا تو لوگ فری یاد کریں گے، گجراتی میں ہے اشرف بھائی، کہ فری یاد کرے، ایک سے فریاد کرے۔ تو اب سوچ لو کیسی زندگی گزارنا ہے کہ لوگ مجھے اور آپ کو پھر سے یاد کرے، ایسی زندگی گزارو کہ فری یاد کرے نہ کہ فریاد کرے۔ تو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ لوگ کو فری યાદ કરે ન કે ફરિયાદ કરે. હવે આપણે બધા જ પોતાના હારું જરા હસનભાઈ વિચારી લઈએ કે આપણને બધા પાછા યાદ ફરી યાદ કરે તમુને ને મને કે બધા આપણી ફરિયાદ કરે. હે જો હરીભાઈ સાચા માણસ અવોર્ડ આપવા જેવો એવોર્ડ ને. તો उन्होंने सही कहा कि भाई फरियाद करे બધા આપણી. અરે औरों को तो छोड़ो, ઘરમાં આપણને ફરિયાદ નહીં કરે. ઘરવાળાઓ પના માગે કે આ દાડામાં રાતના હવનનો જાય, રાતના આવે તે જ હારો એમ કે ખાઈ પાઈને સુઈ જાય એમ કે મગજ મારી જ નહીં. હે हाँ, तो ऐसी जिंदगी गुजारो कि फरी याद करे. गुजराती में है कहावत કે ગમે તેવું ન બોલો, ગમે તેવું ન બોલો. આખું સેન્ટેન્સ થઈ ગયું.
હવે જરા થોભી જાઓ. ગમે તેવું બોલો. હે હનીફભાઈ, ગમે તેવું બોલો ને મેં ને તમે બધા ગમે તેવું જ બોલે. બહરહાલ तर्जमा मैंने ये कहा कि गुजराती में कहावत है कि लोगों को पसंद आए ऐसा बोलो और जो लोगों को बुरा लगे ऐसा ना बोलो, लेकिन आपको मजा नहीं आया होगा क्योंकि वो कहावत जिस जुबान की है उसको उसी जुबान में बोला जाए, समझा जाए तो लुत्फ देता है, वरना वो लुत्फ नहीं देता. मैंने तर्जमा तो किया, वो तर्जमा ही होता है. हाँ, कि असल होता है. हाँ, तो बहरहाल ये कहा कि जिंदगी ऐसी जियो के लोग याद करे, ऐसी न गुजारो के लोग फरियाद करे. हर काम में मांगो सदा अल्लाह से मदद, मांगो सदा अल्लाह से मदद जब भी किसी काम की शुरुआत करे. तो जब भी कोई काम करे, शुरुआत करे अच्छा काम, तो क्या करना है? अल्लाह की मदद मांगनी है, अल्लाह ताला का नाम लेना है. अगर कहीं पर कोई ख़ास दुआ आई है तो वो पढ़ो, और अगर कोई ज़िक्र मज़कूर नहीं है बतौर ख़ास तो फिर क्या पढ़ो? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तो अल्लाह ताला का नाम लेंगे तो बरकत भी होगी और अल्लाह ताला की मदद भी होगी. और शायर तो ये कहता है कि अल्लाह ताला का नाम लेना, अल्लाह ताला से मदद लेना यही असल है, वरना सब खुराफात है. और जो आखिरी मिसरा है उस पर आप गौर करना तो वो भी बड़े फ़ायदे की चीज़ है, मुझे तशरीह न करना पड़े. और उस पर जो है साबित कदमी इख्तियार कीजिए, इस्तिकामत. शायर कहता है, दुनिया को न तो क़िबले हाजात समझ, दुनिया को न तो क़िबले हाजात समझ, जुज ज़िक्र खुदा सब खुराफात समझ. है अशरफ भाई, क्या कहा कि ज़िक्र खुदा के अल्लाह ताला का नाम ना हो किसी चीज़ में तो कहा वो खुराफात है. तो अल्लाह ताला का नाम ले लो तो वो बरकत बन जाएगा, मदद अल्लाह ताला की बन जाएगी. दुनिया को न तो क़िबले हाजात समझ, जुज ज़िक्र खुदा सब खुराफात समझ. मिल जाए किसी मर्द खुदा की सोहबत है, नहीं मिल जाए नहीं. एक लम्हा किसी मर्द खुदा की सोहबत, एक लम्हा किसी मर्द खुदा की सोहबत आ जाए मुयस्सर तो बड़ी बात समझ. है जावेद भाई, क्या कहा? एक लम्हा किसी मर्द खुदा की सोहबत आ जाए मुयस्सर तो बड़ी बात समझ. फारसियान कहते हैं कि यक ज़माना सोहबत बाउलिया, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर अज सद साला तौअते बेरिया. इसी का तर्जमा शायर ने इसमें किया. फारसी का शायर कहता है कि अगर अल्लाह वालों की एक घड़ी की सोहबत मुयस्सर आ जाए तो 100 साल की नफली इबादतों से बेहतर है. लेकिन प्रॉब्लम यह है नूरानी भाई, हमको अब इस जमाने में कोई अल्लाह वाला नजर ही नहीं आता, और दिल ये कहता है कि अगर कोई हो तो ते तुच्छ.
ہے فاروق بھائی کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب جنید پیدا نہیں ہوتے، شبلی پیدا نہیں ہوتے، بایزید جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے۔ ارے پیدا ہوتے ہیں۔ دلیل قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لیکن سونے کی پرکھ کے لیے، جوہر کی پرکھ کے لیے عارف بھائی جوہری کی نظر چاہیے۔ ہاں، وہ جوہری کی وہ نظر چاہیے، وہ 1 سیکنڈ میں پہچان لیتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جوہر ہے۔ جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو، بہت زمانہ نہیں گزرا، سید السادات فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نوساری کے اندر جو محمود کتاب گھر ہے اس کے سامنے مسجد ہے، جامع مسجد، کیا موٹا بازار بولتے ہیں، کیا نام ہے ابھی موٹا بازار؟ ہاں، تو وہاں پر جامع مسجد ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب وہاں پر امام تھے جامع مسجد میں نوساری میں۔ اب دیکھیں نوساری کا نام لیا تو نوساری کا آدمی بھی داخل ہوا ہے، ہاں وہ پیچھے۔ تو بہرحال تو نوساری کی جامع مسجد میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ امام تھے، نوجوان ہیں، شادی ہو چکی تھی۔ راندیر میں 2 دینی ادارے ہیں، ایک کا نام ہے دارالعلوم اشرفیہ اور دوسرے کا نام ہے جامعہ حسینیہ۔ تو جامعہ حسینیہ کے قائم کرنے والے حضرت مولانا محمد حسین صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ اور حافظ احمد موٹا کہ جو وہ بھی وہاں کے ذمہ دار تھے۔ یہ موٹھواڑ محلہ ہے نوساری کے اندر، تو وہاں پر نکاح تھا حضرت ہی کی ہمشیرہ کا، تو اس میں تشریف لائے تھے۔ اور فجر کی نماز ان دونوں حضرات نے نوساری کی جامع مسجد میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے پیچھے پڑھی۔ حضرت قرآن کریم ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھتے تھے، حضرت کی آواز بڑی نفیس تھی، پڑھنے کا لہجہ بھی خوب تھا۔ راندیر کی حجیرہ مسجد میں کنٹینیوز ایک ساتھ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہاشم بھائی میری اور آپ کی عام طور پہ لوگوں کی جتنی عمر حضور نے حدیث میں بیان فرمائی کہ بھائی میری امت کی زیادہ تر عمریں کتنی ہوگی؟ 60 to 70 بٹوین ہیں، تو اتنی تو حضرت نے ایک جگہ راندیر حجیرہ مسجد میں چودھری صاحب 63 ایئرز امامت کروائی۔ کتنے سال ہیں نورانی بھائی؟ 63 سال امامت کرائی ایک جگہ۔ میں نے کہا کہ وہاں کے مقتدیوں کو بھی عبدالسلام کو سلام پیش کرنا چاہیے ہیں، ورنہ اب تو ہر چیز سے ہم تھک جاتے ہیں، ہے نا؟ એટલે ઘરવાળીએ કઢી ખીચડી વીકમાં 2 દાડા ખવડાવવું હોય ને પૂછે ઘરમાંથી હમઝા કે હું રાંધ્યું તો કહેવાનું કે નૂર કલિયો, હે નામ બદલવાનું નહીં તો કંટાળી જાય છે, હું રોજ જ ખીચડી યાર, हैं खिचड़ी कड़ी, तो फारूक भाई क्या करना पड़ेगा? वो बदलना पड़ेगा। तो हमारा मिजाज ऐसा ही है, टेस्ट। अब किसी इमाम को 10-15 साल हो जावे कहीं पे तो फिर लोग अंदर अंदर बात करते हैं, अबे आप पीपूड़ी तो बहुत क्या ना हबरे आप हैं क्या एक पीपूड़ी केदारनी वागा करती है एम के હવે ને બદલો बहुत થયું यार, હવે એક ને એક કેટલું ખાંભરે એમ हैं। लेकिन वहाँ 63 ईयर्स हजरत ने जो है वो इमामत कराई एक ही जगह पर हजीरा मस्जिद में। खैर ये यहाँ आए कैसे हजीरा मस्जिद में? वहाँ जो नमाज पढ़ी, मैंने कहा ना जौहरी जो होता है वो जौहर को पहचान लेता है। हजरत खाली हाफिज और कारी थे, उस वक्त तक आलिम नहीं थे, और मुफ्ती का कोर्स तो हजरत ने वैसे भी नहीं किया, सिर्फ आलिम थे। हाँ, मुफ्ती का कोर्स नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ने वो जौहर उनके अंदर रखा था। ये दोनों बुजुर्गों ने, जौहरी ने उनके अंदर जौहर को पहचान लिया। और जैसे ही नमाज फजर खत्म हुई, दुआ से फारिग हुए, तो ये दोनों हजरात उठे
اور اٹھ کر مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اسماعیل بھائی کیا کیا؟ معانقہ کیا، بیٹے، ہگ کیا، اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور اللہ نے بالکل ویسا ہی کر بھی دکھایا کہ قلندر ہرچ گوید دید گوید، فارسیان کہتے ہیں قلندر. ہاں، میرے والد صاحب تو سنا کرتے تھے، ہمارے فاروق بھائی کو بھی تھوڑی نسبت ہوگی کہ دمادم مست قلندر علی تیرا. میں نے تو نہیں کہا، اب تم جانو کہ علی کا کون سا نمبر ہے. میں نے نہیں کہا، میں تو رک گیا. تو بہرحال وہ قلندر تو وہ قوالی والا قلندر نہیں، ہاں وہ قوالی والے قلندر ہے، یہ حقیقی قلندر. تو فارسیان کہتے ہیں قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، کہ اس نے وہ کوئی بات کہتا ہے ابھی نظر نہیں آ رہی لیکن وہ دور کا دیکھ لیتا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، جن کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں، ہمارے محسن ہیں، کہ آلو کو 50 ورا پہلا نو سوچے ان کے، بہت آگے کا دیکھ لیتے ہے نا. تو اسی طرح یہ قلندر بھی جو ہونے والا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے پہلے. تو فرمایا یہ دونوں بزرگوں نے، ابھی حافظ اور قاری ہے، کیا فرمایا کہ عبدالرحیم تو نوساری جیسی بستی کے لائق نہیں ہے، تو راندیر اس بستی کا ایک نام ہے حسن بھائی، قریۃ الصالحین. راندیر کا نام کیا ہے؟ قریۃ الصالحین. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسماعیل چچا نیک لوگوں کی بستی، صالحین کی بستی. تو فرمایا کہ عبدالرحیم تو نوساری جیسی بستی کے لائق نہیں ہے، تو راندیر جیسی بستی کے لائق، تجھے تو راندیر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. میں ہوتے تو મારા હમણે બે જ બટન મળાયેલા છે તો મેં બીજા બે ફારૂકભાઈ બીજા બે માર લેત. ને આજકાલ તો સ્ટેટસ પર જ મૂકી દેવાનું, FB પર મૂકી દેવાનું, જઈને મેં પહેલા જ મૂકી દેતે કે જો મને તો આવું કહી ગયા. ہاں لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت راندیر تو علمی لوگوں کی بستی ہے، اور مجھ جیسا عبدالرحیم جس کو کچھ نہیں آتا، تو میں کیسے اس بستی کے لائق ہو سکتا ہوں؟ میں اس بستی کے لائق نہیں ہوں، میں یہیں ٹھیک ہوں. لیکن جاہر بھائی انہوں نے کہا کہ نہیں عبدالرحیم تجھے وہاں آنا ہے. اور پھر وہ لے گئے، اور دیکھیے کیسا ہیرا بنایا، درجہ عالمیت مکمل کیا. تو جو مسائل آتے تھے، فتاوہ آتے تھے جامعہ حسینیہ میں، تو حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کو دے دیا کرتے تھے؟ مفتی صاحب. اس وقت مفتی صاحب نہیں تھے، مولوی عبدالرحیم تھے. ہاں، اور پھر دیکھیے وہ مفتی بن گئے، سب سے بڑے مفتی کہلائے جاتے اپنے وقت کے انڈیا کے. خیر بہرحال، تو میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ والے تو ہے، وہ نظر چاہیے. ہاں، وہ جوہری جو ہوتا ہے وہ جوہر کو جو ہے وہ پہچانتا ہے. خیر بہرحال، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ پہ یاد آیا، پڑوس میں جو مسجد ہے مدینہ مسجد، تو خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، تو حافظ امتیاز ان کو بلانے والے کون تھے؟ میزبان قاری محمود بسم اللہ. تو سرنیم بسم اللہ ہے. تو حضرت کرسی پہ بیٹھے پہلا بیان کرنے کے لیے کلیپٹن میں، اور سامعین سے فرمایا کہ آپ کی مسجد میں بسم اللہ ہماری قاری بسم اللہ سے ہو رہی ہے. اشفاق بھائی کس سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ جو ہے وہ قاری بسم اللہ سے ہو رہی ہے. تو ہم سب بھی یہ کریں، ایک بسم اللہ پڑھے ہر کام سے پہلے اچھے، اور جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو آیت الکرسی پڑھا کرے، گھبراہٹ ہو آیت الکرسی پڑھے. ماجد دیوبندی نے ہی کہا ہے، ماجد دیوبندی نے بہت اچھی بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، دشمن سے بھی تم پیار کیا کرنا.
ہیں؟ ہم تو دوست سے بھی پیار نہیں کرتے ہیں، خالی اظہار کرتے اوپر اوپر سے کہ دوسروں کو غم نہ دیا کرنا، دشمن کو بھی پیار کیا کرنا۔ گھیر لے جب کوئی پریشانی، گھیر لے جب کوئی پریشانی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا۔ کیا کہا؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا۔ بہرحال تو بسم اللہ۔ اب دیکھیے انشاءاللہ جب تک ہم چلیں گے اس طرح دو چیزیں ذکر کریں گے، ایک نیگیٹو ایک پوزیٹیو۔ ہاں تو پوزیٹیو زیادہ ہے، نیگیٹو تو کم ہے، وہ شاید زیادہ سلسلہ لمبا نہ چلے، لیکن جہاں تک تو سنیے۔ اب ایک پوزیٹیو سنیں کہ جس سے پہلے کہ جو وہ کام میں اور آپ روزانہ کرتے ہیں اور کئی مرتبہ کرتے ہیں اور کرنا بھی پڑے گا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ کام کیا کرو، اور خاص کر 40 سال سے آگے پھر گاڑی گئی فاروق بھائی اس کے بعد تو ہاں خاص اس کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ پانی پینا۔ کیا ہے؟ پانی پینا۔ یہ عمل ہم روزانہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پانی تو ہم پی لیتے ہیں ویسے ہی، تو آج سن کے جاؤ، عمل کی نیت سے سنو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ پانی پینا ہے 9 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ کتنی باتوں کا؟ 9 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے پانی پینا ہے۔ ہاں یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے۔ ساؤتھ افریقہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے فتاوی دارالعلوم زکریا۔ ایک تو دارالعلوم دیوبند کے فتاوی ہے، چودھری صاحب فتاوی دارالعلوم، اور اس کا نام بھی فتاوی دارالعلوم ہے، لیکن آگے بڑھا دو زکریا۔ ساؤتھ افریقہ میں ہمارے فاروق بھائی گئے ہوں گے، وہاں پر مدرسہ ہے دارالعلوم زکریا، وہاں کے شیخ الحدیث ہے اور مفتی ہے حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہاں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی پانی پیتے ہوئے 9 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کتنی باتوں کا؟ 9 باتوں کا۔ تو ہر مرتبہ تو 9 باتیں نہیں ہوگی اگر وہ چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال 9 باتیں، 9 چیزیں آپ یاد رکھ لیں اور اس کے مطابق، اور میں بولتا جاؤں، آپ اپنے آپ سے پوچھتے جائے اور میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، اپنے گریبان میں نورانی بھائی جھانکوں کہ میں یہ عمل کرتا ہوں کہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز پانی پینے کے اندر آقا کی سنت یہ ہے کہ جب پانی پینا شروع کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ۔ لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، پڑھتے ہو؟ کون پڑھتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ میں پہلے اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں پڑھتا ہوں؟ تو اس طرح جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہی چیز ہے اسلام میں کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تعلق کس سے قائم رکھنا چاہا؟ اللہ سے۔ جیسے ہمیں آج کل وائی فائی کے بغیر نہیں چلتا ہے، جہاں جاتے ہیں پہلے نیٹ مانگے، ابھی تو کوئی نہ گر جائے فاروق بھائی تو پانی دی، پہلے پانی پیا نہ کہنا پہلا پاسورڈ آپ نے نہیں ہوتا ہے، تو اب تو کیا چاہیے عارف بھائی؟ وہ پاسورڈ جو ہے وہ چاہیے ہر چیز کے اندر۔ تو وہ کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہے آدمی کہ بھائی اس کے ساتھ رہے۔ اسلام نے یہی چیز مجھے اور آپ کو سکھائی کہ وائی فائی ہمیشہ ہمارا نیٹ جو ہے اقبال بھائی کس سے کنیکٹڈ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز میں۔ تو پہلی چیز بتائی کہ پانی پینے سے پہلے کیا پڑھو؟ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھو اور اس کے بعد پانی پیو۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا کہ پانی جو پینا ہے تو جس برتن میں پانی پی رہے ہیں وہ برتن دیکھو ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ کہ وہ گلاس ہے، کپ ہے، مگ ہے، جو بھی ہے وہ دیکھ لو کہ وہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا ہو تو فرمایا کہ جو جگہ
ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، صحیح سالم ہے، وہاں منہ لگا کر پانی پیو۔ جو حصہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو ٹوٹے ہوئے حصے پر منہ لگا کر پانی مت پیو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری صحت کی بھی کتنی فکر ہے کہ ہمیں ہمارا منہ، ہونٹ، دانت یہ ڈیمیج نہ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ ہمیں بتایا کہ جب پیو تو دیکھ لو جو حصہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں پہ منہ لگا کر مت پیو۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی حضور کی سنت ہے جس پہ میں اور آپ عمل نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ گلاس کے اندر، برتن کے اندر جو پانی بھرا ہے، پینے سے پہلے پانی پہ نظر جانی چاہیے۔ دیکھو، پانی کو دیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پانی کو دیکھنا ہے۔ اس میں بھی حسن بھائی کون سا پہلو؟ حفاظت کا، کہ ہمیں کوئی تکلیف دینے والی چیز اندر نہ ہو، یہ بھی حفاظت کا پہلو ہے۔ اس پہ آپ کو ایک ہنسی کی چیز سناتا ہوں، ویسے وقت ہو گیا، 9 باتیں تو نہیں ہوگی، تو چلے ایک اور چیز آپ کو سنا کر پھر بات ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ کہ کہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو وہاں پر فاروق بھائی آپ کو احسان دانش بڑا شاعر گزرا ہے، پتہ ہے نا؟ حضرت شیخ کے گاؤں کا تھا، گاؤں کے تھے، کہاں کے؟ کاندھلا کے۔ اس سے ایک چیز سیکھنے کی ہے، اور میں ہمیں کہوا تمہیں تو تمہیں کہے کہ یار پرابلم کہہ رہا ہوں مول صاحب گر جاؤں تو۔ احسان دانش نے نکاح کیا فاروق بھائی، پہلی رات کو بیوی سے ایک بات کہی، پہلی رات کو۔ ہم تو حافظ امتیاز کرتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں، روب، غصہ، کہ انگلش میں کہ فرسٹ امپریشن تمہیں کیوں، میں تو نہیں کہوں۔ تو وہ کرنے کی جو ہے جاوید بھائی کوشش وہ کرتے ہیں، تو اس لیے حافظ عبداللہ کو تھا اپنا مرحوم آسنا والا، تو میں نے کہوا لائے گا، میں نے کہ مول صاحب ڈوہا لوگ ہمیں شادی کری تو کہتا ہوتا تم نے کہلو کی نہیں، میں کہوں تو کہ پہلی رات نہ شادی کرنے آوے જે રૂમમાં એમ કે હોય આપણે દુલ્હન હાથે તો ડોહા લોકો કહેતા કે એક બિલાડો અંદરમાં રાખવાનો, ફારૂકભાઈ ને કે દંડો રાખવાનો એમ કે પહેલી જ રાતના તેના પર બજાવવાનું તો હેલાને એવું બજી જાય, એને એવું ખબર પડી જાય કે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન। હા વો તે કે આપણે તો હેલી કહેવત છે ને કે પોઈરીને કહીને કોને સંભળાવે, تمہیں کیوں، ابھی میں نہیں کہوں۔ تو بہرحال ویسی جو ہے وہ نورانی بھائی چیز ہے، تو کیا ہے، کیا سنا رہا تھا؟ ہاں احسان دانش، جزاک اللہ۔ یہ چیز سیکھنے کی ہے۔ احسان دانش چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کوئی بہت اللہ والے بھی نہیں ہے، لیکن تھا ذہن دیندار تھا، ہاں، لیکن جو معیار میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ہمیشہ فیصلہ یہ دیکھ کے مت کیا کرو، ہاں ٹھیک ہے ایک حد تک، بلکہ بڑی حد تک یہ سب رکھنا چاہیے، سب کچھ کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ہر مومن میں کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہوتا ہے، ہر ایک سے اسماعیل بھائی کوئی چیز سیکھنے کی ہوتی ہے۔ احسان دانش نے پہلی رات کو کہا بیوی سے کہ دیکھ یہ میری والدہ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ یہ کس کی پراپرٹی ہے؟ احسان دانش یوں نہیں کہہ رہے کہ والدہ کی جو پراپرٹی ہے وہ میری پراپرٹی، غلط مت سمجھنا ہے، حنیف بھائی یہ نہیں کہہ رہے کہ والدہ کی جو پراپرٹی وہ میری پراپرٹی، فرمایا کہ والدہ میری پراپرٹی ہے، اس کی خدمت تجھے نہیں کرنی، اس کی خدمت میری ذمہ داری ہے، اس کی خدمت اللہ نے میرے ذمہ رکھی ہے، اللہ کے رسول نے میرے ذمے رکھی ہے، یہ میری والدہ ہے، 9 مہینے اس نے مجھے اپنے پیٹ میں پالا ہے، رکھا ہے، پھر پال پوس کر اس نے مجھے بڑا کیا ہے، اس کی خدمت تیری ذمہ داری نہیں ہے، اس کی خدمت آج سے لے کر جب تک یہ حیات ہے، اور تو میری شریک حیات ہے، لیکن یاد رکھ تجھے اس کی کوئی خدمت نہیں کرنی، اس کی خدمت میں کروں گا۔
اور آج بہت سے گھرانے میں طلاق ہی اس میں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہی اس میں ہوتا ہے. હસબન્ડ કહે કે તારે મારી માની ખિદમત કરવાનું ને ગૂગલના જમાનામાં બધી હોને ખબર કે મસલો હું છે ہیں تو پھر جو ہے وہ مسئلہ وہ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے آپ اس طرح کہیں گے، دیکھو آپ مدد کرو. میں آپ کو واقعی میں کہتا ہوں، بیوی سے زبردستی مت کرواؤ ماں کی خدمت، اس پہ تھوپو مت. تم شروع کرو، اس کو خود شرم آئے گی اور وہ آپ کا ساتھ دے گی. پھر وہ آپ کو کہے گی کہ نہیں تمہیں تھاکیلا پاکیلا آویلا ہے تو کہ تمہیں نو کرو હું કરું. પણ તેની આપણે તો ઊંધી જ ચાલ ચાલે, હે ઊંધી જ ઘંટી ચાલે. અમારે તો એકલેરાનો મારો એક દોસ્તાર ફારૂકભાઈ આવ્યો આ કન્ટ્રીમાં, તો 6 મહિના સારું ફરવા આવેલો, મોલસાબ છે તેવી. મને કહે કે યાર આ કન્ટ્રીમાં એક વસ્તુ બહુ અજબ જોયું. મેં કેવું તો કે ઇન્ડિયામાં તારા ખોલે તો સીધી ચાવી ને અહીંયા હારી ઊંધી જ મારવાની. અહીંયા ઊંધી જ મારવાની એમ કે अजब છે એમ કે એટલે જ આ બધું ઊંધું છે એમ કે અહીંયા એમ समझ रहे हैं. ऊंधू मियाँ बीवी की शादी नहीं है, वो कोई और भी जाइए यहाँ पे. तो खैर बहरहाल तो क्या है, एहसान दानिश ने कहा और वाक़ईतन उसने जावेद भाई करके बताया. उनकी वालिदा की टॉयलेट हो जाती थी. उनकी सवानी हयात में बायोग्राफी में लिखा है कि होती थी वो बेड भी साफ करता था और अपनी वालिदा का पाखाना भी साफ करता था और बीवी को मना करता था कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है. आगे फरमाया उसने ये दिल की तख्ती पे लिख के जाओ, फरमाया ये प्रॉपर्टी मेरी जन्नत है, ये मेरी जन्नत है, इसकी खिदमत करके मैं जन्नत कमाऊंगा. चले अब वक्त हो गया है, आप भी जन्नत अगर मौजूद है तो कमाने की कोशिश करें. अल्लाह तबारक व तआला साया हम पर भी तादिर कायम रखे. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक.